वमन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी खुशकिस्मती के एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे मेहमान डॉक्टर अज़ीम मोहम्मद अज़ीम सुबहानी साहब अल अज़हरी, जो कि मुतखस्सिस हैं उलूम शरिया में और लुग़विया में, और लेक्चरार हैं जामिया अज़हर मिस्र अल अरबिया में। आज वो हमारे साथ जो है वो खुसूसी नशस्त है उनकी, और उनका मौजू जो है वो है एजाज़ुल कुरान। कुछ तफसीरी पहलू से इंशाल्लाह ताला आज गुफ्तगू हमारी होगी। डॉक्टर साहब, बिला ताख़ीर मैं चाहता हूँ कि माइक आपकी तरफ मैं आपके हैंड ओवर करूँ, और आप जो है आपसे मैं हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब मुहतरम। डॉक्टर साहब, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और माइक भी ऑन कर सकते हैं। जी। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं बताइएगा। मेरी आवाज़ ठीक है? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है इंशाल्लाह ताला। आमिना, आप बताएं महबारा, आवाज़ क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। जी तो आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हज़रत अल्लामा असदुल्लाह जान अल अज़हरी साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस बाबरकत लेक्चर का एहतमाम किया और हम सबको सोचने का एक मौका फराहम किया कि हम कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो बिला तमहीद आज के इस मौजू का आगाज़ करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं स्लाइड को ओपन कर लूँ ताकि बात समझाने में आसानी हो सके। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है जी। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। तो सबसे पहले कुरान पाक की इस आयत से इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालूहा, कि क्या वो लोग कुरान पाक पर तदब्बर और गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। तो हमें पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के ज़रिए से हमें तदब्बर की और गौर व फिक्र करने की दावत देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एजाजुल कुरान के तारुफ पर, ताकि सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि एजाज का माना क्या है तो फिर हम आसानी के साथ इस मौजू को समझते हुए आगे तरतीब के साथ चलेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले है तारीफ़ एजाज़ अल कुरान अल करीम।
کہ اعجاز کی تعریف کیا ہے؟ الاعجاز مصدر اعجز يعجز فهو معجز والمفعول معجز. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ عربی عبارت جو ہے وہ نہ پڑھی جائے، جہاں ضرورت ہوگی صرف وہیں پہ میں اس کو ٹچ کروں گا. تو جیسا کہ بالکل واضح ہے کہ اعجاز جو ہے یہ مصدر ہے فعل اعجزا یعجز کا، اور اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے معجز، جو عاجز کر دے، جو عاجز کر دے. اور والمفعول معجز، اور جو مفعول کا صیغہ ہے وہ ہے معجز، جو عاجز ہو جائے، یعنی اس کے سامنے آنے والا جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے کہ آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں کہ کما یقال اعجزہ عن الفہم، کہ اس نے اسے عاجز کر دیا سمجھنے سے، فہم حاصل کرنے سے. ای جعلہ عاجزا غیر قادر علیہ، کہ جیسا کہ اس نے اسے عاجز کر دیا اور اس بات پر اس کی قدرت ختم ہو گئی، یا اس کی استطاعت ختم ہو گئی کہ وہ اس کو سمجھ پائے. فالاعجاز یعنی اثبات العجز، اعجاز کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ عجز کو ثابت کرنا. تو اسی طرح اس کی پھر اسی سے ہے والمعجزت فہی اسم فاعل من الاعجاز وہی للانبیاء خاصتا، کہ معجزہ اسی سے ہے، اعجاز سے، کہ یہ پھر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ انبیاء کے لیے جو ہے وہ خاص ہے، کہ معجزہ جو ہے وہ معجزہ یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اس کی مختصر سی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف، کہ عرفها الامام السیوطی بانها امر خارق للعادت مقرون بالتحدی سالم عن المعارضتی، کہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا امر اور ایسی چیز ہے اور ایسا فعل ہے، ایسا امر ہے، یا معجزہ ایک ایسا امر ہے جو خلاف عادت واقعہ ہوتا ہے، اور مقرون بالتحدی جو کہ ملا ہوا ہوتا ہے چیلنج کے ساتھ. معجزہ چیلنج کے ساتھ آتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے چیلنج کیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اسی طرح سالم عن المعارضتی، اور وہ معارضہ سے سالم رہتا ہے، یا معارضہ سے مراد کیا ہے کہ اپنے برخلاف سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کے معجزے جیسا کوئی اور معجزہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں لا سکتا، یہ مراد ہے یہاں. اسی طرح جو ہے وَيُظْهِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدِ أَنْبِيَائِهِ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کے میسج کی تصدیق ہو سکے، اور ان کے جو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق ہو سکے. تو یہ معجزہ کی ایک مختصر سی تعریف تھی، اور میں نے اس لیے عربی عبارت ساتھ میں پڑھی اور اٹیچ رکھی کہ تاکہ ہم اس کو صحیح فہم کے تحت اس کو پڑھیں، جو کانسیپٹ ہے عرب کے ہاں، اور جو عام طور پہ معجزہ کا جو علمی اس کی تعریف بنتی ہے اس کو میں نے لیا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پیج پہ. تو دیکھیے کہ معجزہ سے کیا مراد ہے. اب ہم نے جو تعریف پڑھی ہے اس سے بعض نکات جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بترتیب سمجھتے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ
معجزہ جو ہے وہ خلاف عادت ایک کام ہے جو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے مقصود کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں، یہ شرائط ہیں. علماء نے 5 شرائط لگائی ہیں کہ اگر یہ 5 شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ بات معجزہ نہیں کہلائے گی، اس بات کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ امر خارق للعادتی، کہ ایسا امر جو خلاف عادت رونما ہو. ٹھیک ہے، جو عام روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں یا چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر ہو. جو دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، اس سے ہٹ کر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معجزہ کہلائے گا. اسی طرح دوسری شرط انہوں نے لگائی ہے کہ مقرون بالتحدی، کہ وہ ملا ہوا ہو چیلنج کے ساتھ، کہ معجزے کے اندر چیلنج ہوتا ہے انبیاء کی طرف سے، اور جو اقوام ہیں یا اس معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں، ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو تم بھی کر کے دکھاؤ. جیسا کہ ثابت جو انبیاء تھے تو وہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ ایسا ہی معجزہ لے کر آتے ہیں جیسا وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. یعنی فرعون کے سامنے جو جادوگر ہوتے ہیں تو وہ سانپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرماتے ہیں جو سانپ جیسی چیز بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح یعنی یہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چیلنج کا جو شرط ہے معجزے کے اندر وہ بھی شرط ہے. اسی طرح آگے جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یظہرہ اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. یہ ایسا امر ہوتا ہے معجزہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے، ان کی ایفرٹ سے یہ معجزہ رونما نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کے حکم سے رونما ہوتا ہے. جبکہ جو سحر ہے، جو جادو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یعنی اس سے استعانہ اور مدد جو ہے جادوگر وہ اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتا بلکہ شیاطین سے کرتا ہے اور جنوں سے کرتا ہے. تو معجزے کے اندر جو ہے وہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کی ہوتی ہے. اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ علی ید نبی، کہ یہ نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے یہ صرف نبی کے ہاتھ پر رونما ہوتا ہے، نبی کے علاوہ، نبی یا رسول یعنی نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر رونما نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کرامت ہے تو کرامت نبی کے ہاتھ پہ رونما نہیں ہوتی، بلکہ کرامت کس کے ہاتھ پہ رونما ہوتی ہے؟ اولیاء صالحین کے ہاتھ پہ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ رونما ہو سکتی ہے. تو لہذا کرامت میں اور معجزہ میں فرق ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پر رونما ہوتا ہے. اسی طرح پانچویں شرط ہے کہ تائیداً لنبوتہ، کہ وہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ تائید کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے اس نبی کی نبوت کو. جس کے ہاتھ پر معجزہ رونما ہوتا ہے اس کی نبوت کو کی تاکید کرنے کے لیے اور اس کی تائید کرنے کے لیے رونما ہوتا ہے. تو یہ چیز جو 5 شرائط ہیں یہ بیان کرنا ضروری تھی تاکہ ہم بہت سارے مسائل آگے آئیں گے جن میں ہم فرق کر سکیں گے. اگر ہمیں یہ شرائط پتہ ہوں گی تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائیں گی کہ ہم ان کو سمجھ سکیں. اسی طرح آگے ٹاپک ہے کہ مل فرق بین المعجزتی والکرامتی، کہ معجزہ اور کرامت کے اندر بیسک فرق کیا ہے. یہ بالکل میں نے ہنٹس میں لکھا ہے تاکہ بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے. تو معجزہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خاص ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ، اور کرامت خاص ہوتی ہے اولیاء اللہ اور صالحین کے ساتھ. اسی طرح معجزہ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے اظہار اور اشتہار
کے حوالے سے، یعنی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ اظہار کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، دیا جاتا ہے، جبکہ جو کرامت ہے وہ کتم و ستر یعنی چھپانے کے لیے اور اس پہ پردہ رکھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کرامت اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی ولی ہے تو وہ اپنی کرامتیں بیان کرتا پھرے، جو کہ آج کل ایشو بھی پاکستان میں چل رہا تھا پچھلے دنوں۔ تو کرامت جو ہے وہ چھپانے کے لیے ہوتی ہے، بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ گو کہ اور جو قدیم زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ اپنی کرامات کو چھپایا کرتے تھے، اور ان کے دنیا سے جانے کے کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ کوئی ان کی کرامت کو بیان کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرامات کے حوالے سے لوگ کیا ہیں، متنفر ہوتے جا رہے ہیں، اور باقی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ تو کرامت جو ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ رونما ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام آپ جو ہے محراب میں بیٹھی ہیں تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فریش پھل آتے تھے اور ایسی نعمتیں آتی تھی جو اس علاقے میں اس وقت پائی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ کرامات اللہ تعالیٰ رونما کرتا ہے۔ اچھا جی، ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ معجزہ کا ہے، تو یہ فرق کرنے کے لیے میں نے آپ کو جسٹ یہ چیز بتائی۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ معجزہ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہے مقرونۃ بالتحدی، یہ ملا ہوا ہوتا ہے چیلنج کے ساتھ، یہ ہم نے بیان کر لیا پہلے بھی۔ اور کرامت جو ہے یہ چیلنج کے ساتھ نہیں ملی ہوتی، کرامت کے اندر چیلنج نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو چیلنج کریں۔ اسی طرح جو ہے اس کا جو معجزہ کا جو فائدہ ہوتا ہے یہ لوٹ کے جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف، عوام کی طرف یا امت کی طرف لوٹ کے جاتا ہے، جبکہ کرامت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ صاحب کرامت ہی کے فائدے یا اس کی ہیلپ کے لیے رونما ہوتی ہے۔ کرامت جو ہے جس صاحب کرامت کے ہاتھ پہ وہ رونما ہوتی ہے اسی کی مدد اور نصرت کے لیے رونما ہوتی ہے۔ تو یہ بیسک فرق ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹاپک کے مل فرق بین معجزات الانبیاء السابقین و معجزۃ القرآن الکریم، کہ قرآن کریم اور انبیاء سابقین کے معجزات کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے معجزات میں خاص خاص جو چیزیں ہیں وہ یہ پائی جاتی تھیں، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں پائی جاتی ہیں معجزات میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو مقارنہ ہے، جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ان کے درمیان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب معجزے کی شکل میں ہے، جسٹ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں باقی معجزات کے ساتھ۔ تو اس کا حرف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والے معجزات نہیں عطا کیے گئے۔ تو جو انبیاء سابقہ انبیاء کے معجزات ہیں ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی تھی؟ پہلی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ مادی ہوتے تھے اور حسی ہوتے تھے، یعنی جس کو حواس محسوسہ کے ذریعے محسوس کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا، یعنی مادی ہوتے تھے، نظر آتے تھے، معجزات نظر آتے تھے، اور ان کا ادراک تدرک بالحواس، حواس خمسہ سے یا ستہ سے ان کا ادراک کیا جا سکتا تھا اور ممکن تھا۔ جبکہ قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ کیا ہے؟ فکری ہے، معنوی ہے، عقلی ہے، اور یہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے ان کی عقل سے، ان کے دل سے، یعنی ان کے عقل اور دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو فیلنگ ہوتی ہیں، جو محسوسات ہوتے ہیں، ادراکات ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتا ہے قرآن پاک۔ تو یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو فکری ہے، مادی اور حسی نہیں ہے۔ تو لہٰذا
یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ قرآن پاک اگر کوئی پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، چومتا ہے، ہر روز اس کو کھول کے دیکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اسے معجزہ نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا جو معجزہ ہے وہ فکری ہے، مانوی ہے۔ اس کے جتنے آپ معنی میں تعمق اختیار کریں گے، سمجھیں گے، تدبر اختیار کریں گے، اس کو کھولیں گے اور اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اتنا زیادہ وہ واضح ہو کے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ معجزہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جو دنیا کے جو دستور ہیں ان سے ہٹ کر یہ چیز ہے، یہ آپ کو فیل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری چیز کیا ہے کہ معجزات، جو انبیاء کے معجزات تھے، سابقہ انبیاء کے معجزات، وہ کیا تھے؟ مؤقتۃ، وہ ایک خاص وقت کے لیے تھے، اور اس وقت تک وہ معجزات جو ہے وہ رہتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کا وقت گزر جاتا تھا تو وہ معجزات یعنی ختم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح وَانْتَهَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ الْخَاصَّ بِهِ، کہ وہ اسی نبی کے زمانے میں ختم ہو جاتے تھے، معجزات نظر آنا بند ہو جاتے تھے جس نبی کے ساتھ وہ خاص ہوتے تھے۔ اسی طرح جو قرآن پاک کا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ باقیۃ خالدۃ الی یوم القیامۃ، یہ باقی رہنے والا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت کے دن تک۔ اسی طرح تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا معجزہ خاص ہے باقوام معینہ، یہ جو انبیاء کے، سابقہ انبیاء کے معجزات تھے یہ خاص تھے سابقہ اقوام کے ساتھ، جبکہ قرآن پاک کا جو معجزہ ہے عامۃ للانس والجن، ان ساری کائنات کے، انسانیت کے لیے اور جنوں کے لیے، تمام کے لیے یہ عام ہے، یعنی یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور سب کے لیے عام ہے، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح جو سابقہ انبیاء کے معجزات تھے وہ کیا تھے؟ وہ کتابوں کے بغیر تھے، یعنی کتابوں میں ان کا معجزہ یعنی کتاب کی صورت میں رونما نہیں ہوتا تھا، جبکہ معجزتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہی کتابہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ آپ کی کتاب قرآن پاک بھی ہے، یعنی آپ کو اور بھی معجزات دیے گئے، جو حصی معجزات تھے وہ بھی دیے گئے، اور قرآن پاک ایسا معجزہ دیا گیا ہے جو اس انسان کی ہسٹری میں کسی کو پہلے نہیں دیا گیا۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد جسٹ سرسری سا ایک ہم معلومات کے طور پہ لیتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ السحر، جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ عبارت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو عبارت پڑھنا میرا مقصود نہیں ہے چونکہ اس سے بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں بالکل اس کو شارٹ کروں گا کہ جادو کے اندر جو ہے وہ جادوگر مدد لیتا ہے شیاطین سے، جو بشری عام جو انسان کے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو تجاوز کرنے کے لیے جو ساحر ہے، جو جادوگر ہے، وہ مدد لیتا ہے شیطان سے۔ تو ایک تو یہ چیز یعنی بالکل الگ ہو گئی معجزہ سے۔ اسی طرح معجزہ سے متعلقہ چند چیزیں ہیں، جیسے کہ لا یقترن بالتحدی فی الغالب، کہ جو جادو ہوتا ہے یہ ملا ہوا زیادہ تر عام طور پہ یہ چیلنج کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ جادوگر کی طرف سے جو ہے وہ اگر اس کے اندر چیلنج پایا جائے تو اس کے اگینسٹ کوئی اور جادوگر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ جادو میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک چیلنج کرے گا تو دوسرا اس کے مقابلے میں چیلنج میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس سے بڑا جو ہے جادوگر اگر کوئی جادو دکھائے گا تو دوسرا اس سے بڑا ٹرک اور جادو کر کے دکھا سکتا ہے، جبکہ معجزہ میں ایسا نہیں ہے۔ معجزہ میں جب معجزہ رونما ہوگا تو اس کے اگینسٹ اس جیسا بھی کوئی رونما نہیں کر پائے گا، گو کہ اس سے بڑا کر پائے۔ اسی طرح معجزہ کے اندر جو ہے حدود ہوتی ہیں، جو جادو جو ہے وہ ان حدود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جو ہے
جو جادوگر ہوتا ہے وہ لا یستطیع ان یفلق البحر، کہ وہ جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ نہیں سکتا جادوگر، اور یا پھر وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو جادو ہوتا ہے وہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، کہ شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو ہدف ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، وہ جادوگر کا گول جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جانے پہچانے جاتے ہیں کذب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دجل کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے ساتھ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے والے امور کے ساتھ وہ مشہور ہوتے ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے معجزہ میں اور کرامت میں اور جادو میں، سحر میں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بالکل اوورال سارے موضوع کا ایک جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی جو گہرائیاں ہیں ان میں سے چند ایک مثالیں لیں گے، تو پھر ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے اور ختم کریں گے۔ تو معجزہ کے حوالے سے جو خاص چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں وہ کیا ہیں کہ معجزہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ ہوتا ہے فکریہ، فکری معجزہ، اور دوسرا ہوتا ہے حسیہ، حسی معجزہ۔ حسی سے مراد یہ ہے کہ وہ نظر آئے گا حواس خمسہ سے، اور فکریہ جو فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جو معجزہ فکری معجزہ ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اور جو حسی معجزہ ہوتا ہے وہ المعجزات المشہودۃ، وہ ایسے معجزات ہیں جو سابقہ امتوں میں نبی لے کر آتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے اور لوگوں نے دیکھے۔ اسی طرح خصائص المعجزہ، یہ معجزے کے خصائص کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر خاص چیزیں کیا پائی جاتی ہیں کہ موافقتها لارقى فنون العصر، کہ جو اس زمانے کے اندر جو علوم و جو بہترین علوم و فنون پائے جاتے ہیں اس زمانے میں، جیسے آج کل جو ہے وہ سائنس کا زمانہ ہے، تو جس طرح کے علوم و فنون جس زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ اس کے موافق آئے گا۔ لہٰذا قرآن پاک جو معجزہ ہے یہ چیلنج کرتا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو لہٰذا جو سائنسی دنیا ہے اور جو سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ان کو بھی چیلنج کرتا ہے، اور بہت ساری اخبار اور بہت ساری باتیں ایسی قرآن پاک میں موجود ہیں جو اس سائنسی امور کو پہلے سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ ثابت کر چکی ہیں۔ اسی طرح جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ہے اس صورت میں کہ یہ نبوت کی بھی سند ہے، یعنی قرآن پاک ایسا معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے جو معجزے کی شکل میں آئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سند بن گئی۔ اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو فکری ہے، فکر سے، عقل سے، محسوسات سے، تدبر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کی وجوہ اعجاز چند ہیں کہ جیسے کہ قرآن جو ہے وہ صامت ہے، خاموش ہے، تو خاموش ہونے کے باوجود بھی یہ معجزہ ہے کہ یہ بولتا ہے، یعنی جو اس کو پڑھتا ہے، اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے تو وہ اس کو بولتے ہوئے سنتا ہے، فیل کرتا ہے۔ یہ بات ہم جو ہے آگے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور ثابت کریں گے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ ناطق بھی ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان پہ اطلاق کیا جاتا تھا کہ وہ قرآن ناطق ہیں، اور اسی طرح یہ قرآن جو ہے کتاب کی شکل میں، یہ بھی انسان جب اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، اس میں زیادہ تدبر اختیار کرتا ہے تو یہ ناطق بن جاتا ہے، بولتا ہے۔ اسی طرح اس کی اقسام ہیں اعجاز کی، بہت ساری اقسام ہیں، ہر زمانے کے حساب سے جس طرح کا چیلنج ہوگا اس طرح کی اقسام جو ہے یا اس طرح کے چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں ہر زمانے کے حساب سے۔ تو پہلی اس کی قسم ہے وہ ہے الاعجاز البیانی، کہ بیان کرنے کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح
طرح الاعجاز الغیبی یعنی غیب سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے یہ وہ قرآن پاک بتاتا ہے. اسی طرح الاعجاز العددی عدد کے اعتبار سے یعنی آیات کے عدد ان کے یعنی اور بہت ساری چیزیں جو عدد سے متعلقہ ہوتی ہیں وہ بھی یہ قرآن پاک اپنی آیات میں بیان کرتا ہے. اسی طرح الاعجاز الطبی یہ جو میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں بھی قرآن پاک بہت ساری چیزیں بتاتا ہے جو آج کی لیٹسٹ جو سائنس ہے اس نے ثابت کی ہیں. اسی طرح الاعجاز العلمی علمی جو سائنٹیفک جو حقائق ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن پاک بتاتا ہے، جیسے کہ اس کائنات کے اندر گلیکسیز کتنی ہیں، ستارے سیارے کتنے ہیں، اور چاند کی، زمین کی، سورج کی گردش جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس بارے میں بھی قرآن کریم جو ہے واضح طور پہ بیان کرتا ہے. اسی طرح الاعجاز التشریعی جو شریعت کے حوالے سے اعجاز ہے کہ جس طرح کی شریعت قرآن پاک لے کے آیا ہے ایسی شریعت آج سے پہلے قرآن پاک سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس طرح کا تشریعی اعجاز لے کر شریعت لے کے آئی ہو. تو اس کو ہم مزید مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے. تو یہ تھا ایک خلاصہ ہمارے سارے موضوع کا جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے بیان کیا کہ اس کی انواع بہت ساری ہیں، یہاں پہ چند ذکر کی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی چند اعجاز النفسی ہے، نفسیاتی اعجاز، اور انسان کی نفسیات کو قرآن پاک جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور بہت ساری انواع و اقسام ہیں. لیکن ہم اس میں سے صرف 4 کو لیں گے، اور 4 کو بھی اگر ہمارے پاس ٹائم نہ بچا تو ہم بیان نہیں کریں گے. جو اہم ہے اس کو صرف ہم لیں گے، اور یہ 4 ایسی اقسام ہیں یا انواع ہیں جن کے اوپر اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. یعنی جو بلاغت سے ریلیٹڈ فصاحت و بلاغت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اور قرآن پاک چیلنج کرتا ہے، اس حوالے سے بھی کبھی علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہوا. اسی طرح علمی جو اعجاز ہے اس کے حوالے سے کبھی کبھار اختلاف ہوا ہے علماء میں، اور جو تشریعی اعجاز ہے اس حوالے سے بھی کبھی اختلاف نہیں ہوا. اور اسی طرح غیبی جو اعجاز ہے، غیب کی خبریں، اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں ہوا. لہٰذا 3 جو اقسام ہیں ان کے درمیان کبھی بھی علماء میں اختلاف نہیں رہا کہ فصاحت و بلاغت میں اتنا زیادہ قرآن پاک کا اسلوب بہترین ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے. اسی طرح جو شریعت لانے کے حساب سے بھی قرآن پاک معجزہ ہے. اسی طرح جو غیبی امور کے حوالے سے غیب کی خبریں دیتا ہے قرآن پاک، تو اس حوالے سے بھی قرآن پاک معجزہ ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. اور چونکہ علمی سائنٹیفک حقائق کے حوالے سے آج کے زمانے میں چونکہ دور ہی اس کا چل رہا ہے، تو لہٰذا علماء اس کی یعنی اس زمانے کے جو جدید علماء ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ جو حقائق ثابت ہوتے ہیں سائنس کے جو علماء ہیں ان کے تھرو، تو وہ اگر قرآن پاک میں بیان ہیں تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلی جو قسم ہے یا جو سب سے پہلی جو ہم نے اس کی اعجاز کی جو ٹائپ بتائی ہے اس میں آ جاتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہٰذا میں ریپیٹ نہیں کروں گا، جسٹ سمجھنے کے لیے ہم جسٹ چند ایک مثالیں لیں گے. الاعجاز البیانی یعنی اپنے اسلوب بیان، بلاغت اور اپنی فصاحت کے لحاظ سے قرآن پاک کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور اس جیسا کلام اس کائنات میں کوئی اور کلام نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے لغوی تعریف پڑھ لی کہ یہ عاجز کر دیتا ہے، اصطلاحی تعریف بھی پڑھ لی کہ یہ امر خارق للعادت مقرون بالتحدی، تو یہ سیم اس کی تعریف ہے کہ یہ چیلنج کرتا ہے. تو زبان و بیان کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے بھی یہ قرآن پاک چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھائے اور اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھائے. اسی طرح ہم نے یہ بھی بالکل کلیئرلی پہلے واضح کر لیا کہ یہ نبی، کسی بھی نبی اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے قرآن پاک جو ہے یہ ان کی تصدیق کے لیے معجزہ ہے.
جو موجود ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سچے نبی تھے۔ اسی طرح اس کی جو صورتیں ہیں یہ ہم ذرا کھول کے بیان کریں گے۔ اس کی صورتوں میں سے چند ایک چار جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس میں اعجاز ہوتا ہے، جو کلمات ہوتے ہیں، قرآنی کلمات ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہ جو سیغے اور کلمات قرآن پاک بیان کرتا ہے جس ترتیب سے، اس حوالے سے قرآن پاک جو ہے وہ عاجز کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کو جو اہل لغت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک کا جملہ اور اس کی ترکیب ہوتی ہے، صیاغت ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی قرآن پاک عاجز کر دیتا ہے اہل لغت کو۔ اسی طرح اس میں ایجاز پایا جاتا ہے۔ ایجاز کا مطلب ہوتا ہے بالکل اختصار کے ساتھ بات کو بیان کرنا، لیکن اس کے اندر پوری فصاحت و بلاغت پایا جانا اس مختصر سے جملے میں، یعنی بہت سارے معانی کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ایجاز۔ اسی طرح تشبیہ، یعنی قرآن پاک جو تشبیہات ذکر کرتا ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت والے دن لوگ ایسے ہوں گے، تشبیہ بیان کی جا رہی ہے کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے دنیا کی چیز کے ساتھ کہ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں رش کے ساتھ، تو ایسے ہی قیامت والے دن لوگوں کی حالت ہوگی۔ تو یہ چند ایک صورتیں تھی اس کی اعجاز البیانی کی۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ الولید بن مغیرہ ایک آدمی تھا، اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، بلکہ انہی میں سے تھا یہ۔ اور امام حاکم جو ہیں اس حوالے سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں اور اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم سننے کے بعد یہ کہا کہ خدا کی، حالانکہ یہ کافر تھا، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس قرآن پاک میں بے حد شائستگی ہے، نہ یہ جادو ہو سکتا ہے، نہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ یہ کسی عام آدمی کا، انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ابو جہل کا بھتیجا تھا، ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ اور جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ میرا بھتیجا اس کلام سے متاثر ہو رہا ہے، تو وہ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اس کے پاس اس نے بلایا، اور اس پر ولید سے اس نے پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی اہل عرب میں ایسا شخص نہیں ہے جو شعر کے اور نثر کے حسن کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو پھر اس نے قسم اٹھائی، جس خدا کو وہ مانتا تھا اس کی قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم محمد جو کلام بولتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، شعر کو اس کے ساتھ کوئی دور دور تک مشابہت نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، تو اس کو جسٹ نام کے طور پہ ذکر کیا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ یعنی یہ اہل فصاحت میں سے تھا، تو اس نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں آخری چیز یہ ہے کہ التصویر الفنی، کہ فنی تصویر جو ایسی جو فنون سے بالکل کلیئر ہو، یعنی جو پورٹریٹ بناتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں لوگ، تو وہ ایسی پینٹنگ بناتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر ہش ہش کر اٹھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے ایسے رموز و حقائق اور باریک چیزیں بیان کی جاتی ہیں تصویر کے اندر۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ اعجاز ہے کہ یہ جو بات بیان کرتا ہے انسان کے ذہن میں اس کی شکل بن جاتی ہے، جیسے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ تو اسی طرح جو ہے اس کی پھر بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر، کہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ یہی کھیل کود ہے اور فخر کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو انسان اگر غور سے سوچتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی یہی کچھ،
کہ انسان یہی کچھ کرتا رہتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا، دنیا کے امور کو، اپنے گولز کو سیٹ نہیں کرتا، اپنی لائف کو درست نہیں کرتا اور اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ تو جیسے ہی کسی آیت کو ہم ایک تدبر کے ساتھ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے جو کہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو یہ تو چیزیں تھی چند ایک جو ہم نے بیان کی ہیں، جو تھیوریٹیکل ہیں یا جو جسٹ سمجھنے کے لیے تھی۔ اب ہم جو ہے چند ایک مثالیں لیں گے جو کہ پریکٹیکل مثالیں ہوں گی، جس کے ذریعے آپ مزید بات کو سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح ایک جو اہم چیز ہے، جیسے قرآن پاک چیلنج کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں جو طریقہ کار آیا ہے کہ قرآن پاک جو چیلنج کرتا ہے اس کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن پاک جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ یا اس جیسی کوئی بات لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم لا سکو تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی لا کر دکھاؤ۔ پورے قرآن پاک جیسی کتاب تو لانا تمہارے لیے امپاسبل ہے، لیکن 10 صورتیں ہی لا کر دکھا دو۔ پھر اگلے مرحلے پہ قرآن پاک یہ چیلنج کرتا ہے ان فصحا اور بلغاء سے جو اس زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو ہر دوسری قوم کو عجمی بولتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کو لینگویج ہی نہیں آتی، لینگویج کے سکلز نہیں آتے، اور لینگویج کے اندر فصاحت و بلاغت اور نحو اور اس کی گرامر نہیں آتی۔ تو ان لوگوں کو چیلنج کیا قرآن پاک نے کہ اس جیسی ایک ہی صورت کی لا کے دکھا دو۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے میں قرآن پاک نے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ ایک صورت ہی اس جیسی لا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ تو وہ اس کے باوجود بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں لا کر دکھا سکے۔ یہ اس طرح کے موضوعات آپ سنتے رہتے ہوں گے، لہٰذا اس چیز پہ میں فوکس نہیں کروں گا، اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک کی آیت سے لیا گیا ہے، تو یہ ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اس کے اندر حرف عطف بھی موجود ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہے فعل ماضی موجود ہے۔ جو جملے کی ترتیب ہوتی ہے، جو عربک لینگویج کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جملہ جو ہے فعل، فاعل، مفعول اور بہت سارے جتنے بھی اس کے جملے کے اجزاء ہوتے ہیں ان سے مل کے بنتا ہے۔ تو قرآن پاک نے، یعنی قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظ کے اندر پورے جملے کو یعنی وہ جمع کر دیا ہے، اور اسلوب بیان یہ ہے کہ اس کو اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ دیکھیں نا ضمیر فاعل بن رہی ہے، اور اسی طرح کمو مفعول ثانی ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی۔ تو یعنی اس حساب سے بھی صرف نہ گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو اس کے اعراب کو، اس کی گرامر کو اور ان نحوی امور کو بیان کرتی ہیں۔ ایسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر مزید کتابیں نحو کی لکھی گئی ہوں۔ یہ ایک مثال تھی۔ دوسری مثال بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الف سنہ 1000 سال کی بات کی ہے، پھر فرمایا 50 عامًا، اس میں سے 50 سال۔ تو عام کا لفظ بھی سال کے لیے استعمال ہوا ہے اور سنہ کا لفظ بھی سال کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہ بلاغت اور فصاحت ہے قرآن پاک کی کہ جہاں پہ مشکل اور تنگی کی بات آئی کہ اتنے 1000 سال مشکل سے انہوں نے گزارے، وہاں پہ سنہ کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پہ فراخی کے اور جہاں پہ آسانی کے اور خوشی کے دن آئے تو چونکہ وہ 50 سال تھے تو ان کو عام سے تعبیر کیا۔ ٹھیک ہے، عام کا مطلب بھی سال ہوتا ہے اور سنہ کا مطلب بھی سال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک نے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
کہ جو چور ہے اور جو چورنی ہے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو یہاں پہ مقدم کس کو کیا گیا؟ چور کو. کیوں؟ کیونکہ میل اور فیمیل کے اندر زیادہ جو اس طرح کے امور انجام دینے والا ہے وہ میل ہوتا ہے، کہ جو چوری چکاری یا اس طرح کے کام کرتا ہے. فیمیلز کم ہوتی ہیں. اسی طرح دوسری جو آیت ہے سیم اسی اسلوب والی آیت کو اس کا اسلوب چینج کر دیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا، کہ جو زانی عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو جو ہے وہ کوڑے مارو. ٹھیک ہے، کوڑے لگاؤ سزا کے طور پہ. تو یہاں پہ جو ہے الزانیہ کا لفظ جو میل فیمیل ہے اس کو پہلے لایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو یہ والا فعل ہے اس کے اندر جو عورت ہے اس کے اوپر آثار مرد سے زیادہ مترتب ہوتے ہیں ہر حوالے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو پہلے ذکر کیا، اور یہاں پہ آثار اور امور میل کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میل والا صیغہ ہے وہ پہلے بیان کیا ہے. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ جس طرح کی بات اور اہمیت ہوتی ہے جس چیز کی، اس کو ویسے ہی اسلوب کے ذریعے قرآن پاک بیان کرتا ہے. تو یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہوئی. ایک جو ہم نے اس میں سے قسم لی تھی اس کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی. اس حوالے سے ایک بہترین ایک بات ہے، نکتہ ہے سمجھنے کے لیے، تو وہ میں بتا کے پھر ہم اپنی بات کو آگے مکمل کریں گے. آج کل جو چل رہا ہے لینگویج کے جو ایکسپرٹ جو لوگ چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو اپنے نئے نئے نظریات متعارف کروا رہے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ رولز اور قوانین بنا دیے ہیں کہ جو نص ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، کوئی بھی جو نص یا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر اگر 7 کرائٹیریاز نہ پائے جائیں تو وہ نص یا ٹیکسٹ کامل نہیں ہو سکتی اور صحیح اور درست نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے ایک مشہور لسانیات کا ماہر ہے جس کا نام ہے ڈی بو گرینڈ. یہ نام ہے اس کا. آپ نیٹ پہ لکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ آ جائے گا، اور اس کے نظریات اور اس کی تھیوریز آ جائیں گی جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہیں، اور پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں اس کی کتابیں. اور اس کو بانی مانا جاتا ہے علم لسانیات کا، یعنی اس پچھلی صدی میں اس کو بانی مانا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو قوانین اور معاییر، معیارات اور کرائٹیریاز لے کے آیا ہوں ٹیکسٹ کے حوالے سے، یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیے. اور یہ کیا بیان کرتا ہے؟ یہ جو کرائٹیریا بیان کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں دکھاؤں. یہ میرے پاس یہ جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے اس نے جو کرائٹیریاز بیان کیے ہیں وہ کیا ہے کہ اس نے بیان کیا ہے کہ یہ 7 جو کرائٹیریاز ہیں اگر کسی بھی نص میں، ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہوں گے تو وہ نص جو ہے وہ کبھی بھی کامل نص نہیں کہلائے گی. وہ کون کون سے کرائٹیریا ہیں؟ السبک، اس کو عربک میں کہتے ہیں السبک، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوہیشن. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے الربط اللغوی الظاہر، کہ جو نص ہوتی ہے، جو عبارت ہوتی ہے، جو جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ظاہری ربط ہوتا ہے آپس میں صیغوں کا، اس کو بولتے ہیں کوہیشن یا اس کو بولتے ہیں السبک. تو وہ کہتا ہے کہ چاہے وہ نحوی ہو، موجزی یا معجمی ہو، یا صوتی ہو، یا عددی ہو، یا صرفی ہو، یا بلاغی ہو، یہ سارے کے سارے ربط کا پایا جانا نص میں مسٹ ہے. اگر یہ اس سے خالی ہوگی کوئی نص یا ٹیکسٹ تو وہ کامل نہیں ہوگا، اس کے اندر نقص ہوگا. اسی طرح دوسری چیز ہے الحبک، یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوہیرنس، اور اس کا معنی ہوتا ہے الربط الترکیبی العمیق، یعنی جو جملے کے اندر گہرا ربط ہوتا ہے اس کے معانی میں، اس کے استدلالات میں، کہ بات
کیا کہی جا رہی ہے، یعنی اس کے اندر بلاغت کے جتنے بھی نکات ہوتے ہیں ان کو کوہیرنس بولتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے القصدیہ، تیسرا کرائٹیریا اس کا ہے کہ القصدیہ کہ انٹینشنلٹی ہونی چاہیے، اس میں انٹینشن مبذول کرواتا ہو وہ جو نص ہے. تو کیا ہے وہ کہ جو مؤلف ہے، لکھنے والا، اس کو نص کو اس کا ہدف اور گول پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس نے نص کو اس طرح ترتیب کیوں دیا ہے. پھر المقبولیہ، ایکسیپٹیبلٹی، کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے کہ یہ نص جو ہے یا ٹیکسٹ ہے اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا، اور کس لیے قبول کیا جائے گا، یہ بھی کلیئر ہونا مسٹ ہے اس نص میں. اسی طرح الاعلامیہ، کہ اس کے اندر جو ہے انفارمیٹیوٹی ہو، کہ انفارمیشن ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے اسی طرح جو ہے الموقفیہ، یعنی اس کا سیاق جو ہے، چاہے اس سے پہلے والا سچویشنلٹی اس کے اندر ہو، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس سے پہلے کا سچویشن بھی اس کے اندر اٹیچ ہو، اور لاحق السیاق و لاحق بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، جو بعد میں آنے والی بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اسی طرح پھر آ جاتا ہے التناص، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ نص کے درمیان اور اس طرح کے موضوع کے درمیان جتنی بھی باقی نصوص ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہوں. یہ نہیں کہ ایک نص جو ہے وہ کسی اور موضوع سے متعلقہ بات کر رہی ہو اور دوسری کسی اور موضوع سے. تو خلاصہ کے طور پہ جسٹ سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے کہ وہ جو معیارات بیان کرتا ہے اس ٹیکسٹ کی کرائٹیریاز جو بیان کرتا ہے وہ یہ 7 ہیں، اور وہ کہتا ہے ان 7 میں سے ایک بھی اس میں سے ناقص ہو تو وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ناقص ہوگا. تو قرآن پاک کے اندر یہ سارے کے سارے کرائٹیریاز آج سے 1400 سال پہلے موجود ہیں، کہ اس کے اندر نحوی قواعد ہیں، موجمی ہیں، صوتی ہیں، صرفی ہیں، اور ہر حوالے سے وہ جو ہے نص جو قرآن پاک کی ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے. اسی طرح اس کے اندر ترکیبی ربط پایا جاتا ہے. اسی طرح اس کے جو اس کو کتاب کو بھیجنے والا ہے اس کا جو گول ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی وہ بالکل کلیئر ہے. اسی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. اسی طرح وہ جو نص ہے وہ اپنے اندر معلومات اور اخبارات اور بہت ساری نئی چیزیں لے کے آتی ہے. قرآن پاک بہت ساری ایسے علمی حقائق سے بھرپور کتاب ہے جس کے اندر جو ہے آپ جو پڑھتے جائیں گے نئی نئی چیزیں آپ کے اوپر کھلتی جائیں گی. اسی طرح اس کے اندر سیاق پایا جاتا ہے چاہے وہ سابق ہو یا لاحق ہو. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی نصوص کے ساتھ آپس میں علاقہ اور تعلق پایا جاتا ہے. تو یہ ایک مثال تھی کہ یہ والا جو نظریہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ہمارا ٹاپک بھی یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 14 اور اس سے کہیں زیادہ قوانین قرآن پاک میں اور بھی موجود ہیں جو ان 7 کرائٹیریاز کے اندر موجود نہیں ہیں. تو یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ اعجاز ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی آ کے چیلنج کرے گا تو ہم اس کو قرآن پاک کی آیات سے اور جو لغت کی کتابیں ہیں ان سے دکھا سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہیں. اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے الاعجاز العلمی، جو علمی اعجاز ہے قرآن پاک کا. علمی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سائنٹیفک چیزیں. اس حوالے سے آپ کو بہت ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، مواد اور لیکچرز مل جائیں گے. لہٰذا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو پھر سے دہرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. لیکن سمجھنے کے لیے چند ایک مثالیں لے لیتے ہیں جسٹ اس کو تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کو. تو سائنٹیفک حقائق کے حوالے سے بھی قرآن پاک معجزہ ہے. اس میں اس کی پہلی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ہے اور پلٹ پلٹ کے آنا ہے کہ رات کے بعد دن ہوتا ہے، دن کے بعد پھر رات ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علمی اعجاز ہے.
کہ جو سائنس نے دریافت کیا ہے اس صدی میں، اس سے پہلے تو اس کے حوالے سے جو ہے نظریات یہ تھے اور تھیوریز یہ تھیں کہ زمین ساکن ہے اور یہ نہیں گھومتی، اور سیارے جو ہے، سورج جو ہے وہ گھومتا ہے، اور پھر اس طرح کی بہت ساری تھیوریز. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے فرما دیا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہے، اور ان فی ذالک، اور اس بات میں لا عبرت ہے، اور اس میں بہت سارے حقائق ہیں لأولی الابصار، جو اہل بصیرت ہیں، جو اہل نظر لوگ ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، سوچ و فکر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر عبرت ہے، نشانیاں ہیں کہ وہ جتنا زیادہ اس کے اندر تدبر کرتے جائیں گے، غور و فکر کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ ان کا ایمان اور زیادہ کامل ہوتا جائے گا، اور وہ مانیں گے اس بات کو کہ یہ کائنات اور یہ زمین، یہ جو رات اور دن کا پلٹنا ہے اور یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے، یہ واقعہ ہی کسی خالق نے بنایا ہے. تو اس کی ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں یا دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، وہ جتنا زیادہ اس کے اندر غور و فکر کرتے گئے علمی حقائق میں، سائنٹیفک حقائق میں، اور قرآن پاک کو پڑھا، تو وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی جو ہے اسی سے زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنایا ہے ہر ایک جاندار کو پانی کے ساتھ، پانی سے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے بنایا ہے پانی ہی سے ہر زندہ جاندار کو. تو لہٰذا یہ سائنس نے پروف کیا ہے اس پچھلی صدی میں، اس صدی میں، کہ سائنس پانی کے علاوہ جو ہے وہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اخبار خبریں سنتے رہتے ہیں کہ مریخ کے اوپر گئے تو سب سے پہلی ان کی جو وہ سرچ کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ کہ پانی کی کھوج تھی، کہ اگر پانی پایا جاتا ہے تو پھر زندگی پائی جاتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا آیت میں 1400 سال پہلے کہ پانی ہی سے ہم نے ہر جاندار کو، زندہ چیز کو پیدا کیا. اب جتنی بھی اس دنیا میں مخلوقات ہیں جو زندہ نظر آتی ہیں، جو حیوانات ہوں، انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، وہ سارے کے سارے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور اس کی آج تک ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایسا زندہ جانور ہو جو پانی کے بغیر رہ سکتا ہو. ہاں، یہ مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ عرصے کے لیے پانی نہ پئیں تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بالکل نہ پئیں تو زندہ رہ سکتے ہیں، ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح جو ہے تیسری مثال اس کی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ بارش کس طریقے سے بنتی ہے، بادل آتے ہیں اور بادلوں کے اوپر تہیں کیسے بنتی ہیں، اور جیسے سائنس نے ایگزیکٹلی اس کو پروف کیا ہے قرآن پاک نے، ویسے ہی سورۃ النور میں آیت نمبر 43 اور 46 تک جو ہے ترتیب سے وہ بیان کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے اس کی پھر چوتھی مثال یہ ہے کہ التنوع دلیل علی قدرت اللہ تعالی، یہ جو تنوع پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. تو آج کل جو ٹاپک چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی ایتھیسٹ ہو رہا ہے، جو پاکستان میں جو ہے بڑی تعداد میں لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، اور جو ہے دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری جو خرافات ہیں، جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم سٹڈی نہیں کرتے، اس نظر سے، اس تعمق سے چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس آیت میں فرما دیا واضح طور پہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ایسے جاندار پیدا کیے ہیں جو ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے اوپر چلتے ہیں،
بعض جو ہے وہ اپنی دو ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ تخلیق کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ ساری، اور اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں، کہ کوئی ایسی مخلوقات کو نہیں بنا سکتا۔ کبھی آپ نے آج دن تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے انسان بنایا، ہاں روبوٹس بنایا ہے تو یہ آپ سنتے ہوں گے، لیکن روبوٹ جو ہے اس کے اندر روح نہیں ہوتی، تو وہ مخلوقات میں شامل نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے دیکھیں اس کے اوپر دلیل کیا ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی آپ جو اس طرح کی علمی حقائق بیان کر رہے ہیں یا چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے قرآن، یا اپنی طرف سے تو نہیں آپ مطلب بیان کر رہے یا چھوڑ رہے؟ تو اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں کھول کھول کے دکھائیں گے اس آفاق، اس کائنات کے اندر، آسمانوں میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفوس کے اندر ہی، ان کے اپنے جسموں اور نفوس کے اندر بھی ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا۔ وہ مانیں گے کہ واقعہ ہی خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور یہ نبی جو یہ قرآن پاک لے کے آئے ہیں یہ سچے نبی ہیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ حق ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اس طرح سے ترتیب سے موضوع چلتے جاتے ہیں آیات کے اندر۔ تو یہ دلیل تھی اس الاعجاز العلمی کے اوپر۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں کہ اگر تو قرآن پاک کوئی سچی کتاب نہ ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو دعوت دے گا کہ تم ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، دنیا میں گھومو، دنیا کو دیکھو؟ تو اس طرح کی آیات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جو اس کی سچائی کے اوپر دلیل ہے۔ اسی طرح ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ، کہ تم سیر کرو، دنیا میں جاؤ اور دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تخلیق کیسے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوقات کو بنایا اور کیسے مٹایا۔ پھر دوسری آیات میں اس طرح کا بھی مفہوم بیان ہوتا ہے سورۃ آل عمران کی آیات میں، کہ کیسے وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اور آسمانوں کی بلندیوں تک چلی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے مٹا کے ان کے نام و نشان بھی مٹا دیا، ان کے آثار بھی باقی نہیں ہیں۔ گو کہ مصر میں ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے کچھ نہ کچھ نیا دریافت ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور مثال لے کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ جو اعجاز علمی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی کے بارے میں بیان کیا، جس کے اوپر کفار و مشرکین اس زمانے کے مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کل کائنات کا، وہ پاک ہے۔ تم یعنی مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، اور وہ ہر چیز سے یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو پھر مکھی جیسی چیز کی مثال کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو وہ اس چیز پہ ان آیات کے اوپر مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورۃ الحج میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین يدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ٹھیک ہے، اگر جوڑ کے ملا کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ سبھی کے سبھی لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور آج کی جو سائنس ہے اس نے ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مکھی کی 1000 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں، عدسات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مکھی کے اندر جو ہے
اس کے دماغ میں، مکھی کے دماغ کے اندر جو ہے 20,000 خلیات موجود ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ 100 بلین خلیے پائے جاتے ہیں، 100 بلین یعنی خلیے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں سائنس نے ثابت کیا کہ کوئی مکھی جو ہے اتنی کمپلیکیٹڈ مخلوق ہے کہ مکھی کو ہم نہیں بنا سکتے، ابھی مزید سالوں تک ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی کہ ہم ایک مکھی کو ایگزیکٹلی مکھی جیسی کو مکھی بنا سکیں۔ تو قرآن پاک نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہو اللہ کی بات نہیں مانتے، تو تم میں سے اگر ساری کے سارے تمہارے ساتھی اور تم سب جمع ہو جاؤ تو تم، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ وہ معبود ہیں، یعنی بتوں کو یا کسی اور کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان سب کو لے آؤ اور تم سب بھی جمع ہو جاؤ، تب بھی تم سب مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج موجود ہے، اور یہ واضح طور پہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے جو کہ آج کی سائنس جو ہے اس کو ثابت کر چکی ہے۔ اسی طرح پھر اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے پھر زیادہ مشکل ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ یہ پھر پہلا اور آخری لیکچر نہ ثابت ہو جائے، تو اس لیے اس کے بعد اچھا مزے کی جو باتیں ہیں وہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں، ابھی صحیح جو سمجھنے والی اور مزے کی باتیں ہیں وہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں تو میں ایسے جسٹ 5-7 منٹ میں پلیز اس کو جاری اوکے کر رکھیے۔ دیتا ہوں۔ جی 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 پلیز۔ تو دیکھیے جو اعجاز التشریعی ہے، جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ جس طرح کی شریعت قرآن پاک لے کے آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی ملک پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے لیے لاز بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اور جو فقہ کی اور قانون کی ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر اسے کہا جاتا ہے القوانین الوضعیہ، کہ وضعی قوانین، اور اسی طرح دوسرے جو اس کے اپوزٹ آ جاتے ہیں اسلامی، ان کو بولتے ہیں شرعی قوانین۔ تو اسلام جو ہے وہ شرعی قوانین ایسے لے کے آیا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کل کائنات کو عاجز کر دیتے ہیں جو ہم ان کو سمجھتے ہیں احکامات کو، اور شریعت کے اندر جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو جو ہم کھول کے بیان کرتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یا کسی انسان کی عطا کردہ شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر چند ایک مثالیں سمجھتے ہیں اور بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ اب یہ تشریعی اعجاز جو ہے قرآن کا، تشریعی شریعت کے حوالے سے معجزہ ہونا، اس کے خصائص کیا ہیں، جو خاص خصوصیات جو پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں کہ صلاحیتہ لکل مکان و زمان، کہ اس کی جو شریعت اسلامیہ ہے اس کی صلاحیت کیا ہے، یعنی اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی بات ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ قیامت تک آئے گی، چلے گی، قیامت تک چلے گی، سوری آئے گی نہیں، آ چکی ہے، اور قیامت تک چلے گی، اور ہر طرح کے زمانوں کے اندر یہ فلیکسیبل ہوگی لوگوں کے لیے، اور ہر طرح کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نصوص میں بیان کر دیے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں، وہ اسی طریقے سے چلتے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ اعجاز رکھا ہے کہ اجتہاد کا ملکہ بھی عطا کیا گیا ہے علماء کو، کہ وقت کے ساتھ ساتھ، بدلنے کے ساتھ ساتھ، اجتہاد کو اس کی نصوص میں سے ایک نص بنا دیا گیا ہے۔ جو مصادر ہیں شریعت کے وہ کیا ہیں؟ قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ قیاس۔ اور قیاس کی برانچز میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے یہ ایک مستقل مصدر ہے۔ تو اجتہاد کیا ہے کہ اس زمانے کے جو اہل اللہ علماء جو صاحب تقوی ہوتے ہیں اور علم میں پختگی رکھتے ہیں، اور جو مجتہد کے لیول پہ ہوتے ہیں، وہ اجتہاد کرنے کے بعد آج کل جو متعارف ہے وہ ہے الاجتہاد الجماعی،
کہ بہت سارے علماء کا اجتہاد جو ہے وہ مختلف جگہوں سے کروایا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اجتہاد کریں، اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے ایک کانفرنس میں، تو وہاں وہ اپنی آراء بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، تو ان احکامات کو اس وقت اور اس زمانے کے حساب سے جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو دین اسلام ہے اس نے فلیکسیبلٹی اس شریعت میں رکھی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کے احکام جو ہیں وہ ہر ایک انسان کے لیے جو مسلم ہے اس کے لیے فلیکسیبل بنائے گئے ہیں۔ یہ نہیں جہاں پہ آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں تو نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو شریعت نے یعنی وہاں پہ آپ کو اجازت دے دی کہ آپ نماز میں قصر کر سکتے ہیں، یعنی اس کو شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر لیں، یہ آپ کو آسانی دی شریعت نے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح شریعت کے اندر تیسری چیز کیا ہے کہ یہ شامل ہے کہ مکلف کی زندگی کی تمام جوانب کو یہ اپنے اندر جو ہے وہ جمع کر کے رکھتی ہے۔ چاہے شریعت اسلامیہ واحد ایسی شریعت ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور منہ ہاتھ دھونے سے لے کر آپ کے مرنے تک جتنے بھی احکام آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ان ڈیٹیل شریعت نے بیان کر دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے میں جو احکامات آپ نے بتائے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ تو ہر طرح کے احکام کو، ایسی کوئی دنیا میں شریعت نہیں ہے جو ہر طرح کے حکم کو آپ کے سامنے بیان کرتی ہو۔ اسی طرح واقعیتہ وانسجامہ مع الفطرۃ السلیمہ، کہ اس کا یعنی ٹرو ہونا، سچ ہونا، یعنی اس کا جو ہے وہ ایکچول میں پریکٹیکل ہونا۔ واقعیہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایکچول میں پریکٹیکل ہونا اس کا انسان کے لیے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ پریکٹیکلی احکام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا حکم دے دیا کہ آپ جو ہے اگر آپ کی نمازیں فار ایگزامپل، یعنی اس طرح کے کوئی احکامات نہیں دیے گئے شریعت میں جو انسان کے لیے کرنا ہی امپاسبل ہو، کہ آپ کی اگر فار ایگزامپل اس طرح کے احکام دے دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو یا قضا ہو گئی ہے تو وہ پھر چاند پہ جائے گا تو نماز اس کی ہوگی، تو یہ امپاسبل بات ہے۔ تو اس لیے اس میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ پریکٹیکل ہیں اور وہ بالکل آسان بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عدم تناقض و اختلاف ہو، یعنی اس کے اندر آپ کنٹرڈکٹری آیات کو نہیں آپ جو ہے پائیں گے۔ آپ قرآن پاک کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں، ڈیٹیل سے پڑھیں، لیکن آپ کو کوئی ایسا حکم یا ایسی آیت نہیں ملے گی کہ جو دوسری کے خلاف ایکچول میں ہو، نظر آ سکتی ہے، کسی کو لگ سکتا ہے کہ یہ بات اس کے الٹ ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، لیکن ان ڈیپ آپ جائیں گے تو وہ بات ہی ڈیفرنٹ ہوگی یا کسی اور سینس میں وہ بات کہی گئی ہوگی۔ تو یہ بھی اس کے خصائص میں شامل ہے۔ تو یہ چند ایک خصوصیات ہیں تشریعی اعجاز کی۔ پھر اس کے اندر جو ہے ہم مثالیں لے لیتے ہیں چند ایک، کہ شریعت نے بہت سارے ایسے احکامات دیے ہیں جس میں ایک جو پرسنل آدمی ہے، ایک جو انڈیویجول ہے، اس کے لیے بھی اس کے جو اس کی ضروریات ہیں اور اس کے جو حاجات ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو اسرہ ہے، جو فیملی ہے، اس فیملی کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ حکم دیا گیا ہے، اور مجتمع جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس سے متعلقہ چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے یہ سارے کے سارے احکام وضع کیے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ تحریم الزنا، زنا کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں حرام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آثار اور اضرار اور نقصانات اتنے زیادہ ہیں جو ایک انڈیویجول کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں، ایک فیملی کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اتنی بڑی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے متبادل جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے الزواج کا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا ہے۔
تو یعنی شادی کا طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصالح میں سے ایک بہت بڑی مصلحت ہے انسان کے لیے. تب اس طرح کے جتنے بھی احکامات جو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس کے اندر یہ سارے مصلحتیں پائی جاتی ہیں اور اضرار پائے جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ منع فرما دیا. اس کی پھر اور مثالوں میں سے پھر دیکھیں جیسے کہ پھر مقدمات الزنا جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں قرآن پاک سے. ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 3 دن, تو اس کے اندر ہم اس طرح کی آیات کو پڑھتے رہتے ہیں تو میں ٹک کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے تو, چونکہ وہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ برہنہ وہ کیا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ ایکسیپٹ ہوتی ہے ہماری عبادت, اور فحاشی کو رواج دیا ہوا تھا انہوں نے, اور ننگا ہونے کو وہ بالکل عیب نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کہ میرے رب نے تو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بے حیائیاں اور گناہ, ہر طرح کی بے حیائیاں اور گناہ. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ ہر طرح کے گناہ کو حرام کیا ہے تو وہ کافی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کو علیحدہ سے رکھا اور بے حیائیاں وہ علیحدہ سے رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں بتانا چاہتا ہے, اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بے حیا ہو جائے گی اور وہ چیلنج بن جائے گی, ہر مسلمان کے لیے وہ چیلنج بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ سے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی چاہے ظاہری ہو یا باطنی, پھر ظاہری اور باطنی کا لفظ بھی یہاں پہ ساتھ ہی اٹیچ کر دیا کہ ظاہری برائیاں کیا ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ فیل کرے, کوئی کام کرے برا, کسی کو مارے یا کوئی بے حیائی کا کام کرے, غلط کام کرے یا فحاشی والا کو کام کرے. اور باطنی کیا ہوتی ہے کہ دل میں اس طرح کے خیالات کو لائے یا چھپ چھپا کے وہ کام کرے یا چھپ چھپا کے تعلقات بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو اس ایک 3 ورڈز کے اندر کلیئر کر دیا. پھر لوگ جو ہے وہ نئے نئے کویسچن پوچھتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں ان کے, تو وہ ساری کی ساری باتیں جو کسی کے ذہن میں آ سکتی ہیں کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز, ان کے پھر نام ہے آگے, وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اس آیت کے اندر, ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اسی طرح ایک جو آیت ہے کہ والمحصنات من النساء, اور جو پاک دامن اور دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی الزام لگانا, یا پاک دامن مرد یا انسان اس کے اوپر کوئی الزام لگا دینا, اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے کیا رکھی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ افتراء اور الزام لگا دیتا ہے اور اس کے پاس اس کا پروف نہیں ہے, پہلے پروف اس کا یہ رکھا کہ 4 گواہ لائے, اگر نہیں لا سکتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا رکھی کہ اس کو اتنا مارا جائے, 80 کوڑے مارے جائیں. اور آج کے زمانے میں اگر کسی کو 80 کوڑے مارے جائیں تو یہ امپوسیبل ہے کہ وہ بچے زندہ رہے. تو اس کی سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں جو الزام لگا رہا ہے اور اس کے پاس پروف نہیں ہے. پھر اس کی کبھی بھی زندگی میں شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فساق میں شمار کیا جائے گا, وہ فاسق ہے. تو شریعت نے جتنی بڑی پرابلم تھی کہ کوئی چھوٹا سا الزام لگا کسی کو بدنام کرنے کے لیے وہ کر دے, اتنی یہ چیز عام ہے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یا آج کل کے زمانے میں. تو شریعت نے اتنی کڑی جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ لگا دی ہیں کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے. تو یہ کیا ہے؟ شریعت کا اعجاز ہے اور یہ مسالے ہیں اور اس چیز کے اتنے اضرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے لیے یہ باتیں جو منع کر دی ہیں اور بعض چیزوں کو حلال کر دیا ہے.
اسی طرح اس آیت کے اندر اور بہت سارے نکات ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی چونکہ ہمارا تفسیر کا لیکچر نہیں ہے، تو میں نے جسٹ ایک مثال دی۔ اسی طرح آپ اور مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے مینشن بھی کی ہے کہ جیسے کہ التوثیق یحفظ الحقوق، تو اس کے اندر آیت الدین ہے کہ جو دین والی آیت ہے چوتھے سپارے کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی الی اجل فاکتبوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی لین دین کرے تو ایک مقررہ مدت کے لیے اگر لین دین کرتا ہے تو اس کو لکھ لو، تو امر کے سیغے کے ساتھ فرمایا کہ لکھ لو، کیوں؟ کیونکہ اس سے پوری دنیا کے اندر فسادات اور جو دھوکے بازی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جیسے بینک کرتے ہیں، اور معاشرے میں ہم ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں، بزنس کی فیلڈ میں اور جو اس طرح کے شعبے ہیں ان کے اندر ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو، یعنی لکھا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو وثیقہ بنایا جاتا ہے، جو ہم جو ہے عدالت سے لیتے ہیں، وثیقہ لیتے ہیں اور اسٹامپ پیپر لیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ کے اسٹیمپ کرتے ہیں، یعنی توثیق کے لیے کہ آپ اس کو لکھ لو اور اپنے پاس محفوظ کر لو، اس کے اوپر گواہ بنا لو، تاکہ تمہارے لیے زندگی میں فساد پیدا نہ ہوں، آپس میں معاشرے میں جو ہے فساد اور جو ہے وہ اضرار معاشرے کے اندر نہ پھیلیں۔ تو یہ اس کی مثالوں میں سے چند مثالیں تھی۔ تو یہاں ہم آگے بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، چونکہ اعجاز غیبی بھی ہے، تو چونکہ میرے پاس بھی ذرا ٹائم اس طرح نہیں ہے، کم ہے، تو یہاں آخری چیز میں بیان کر کے سٹاپ کروں گا۔ تو جو جو شریعت کا اعجاز ہے اس میں سے جو کہ ہم نے پہلے شاید ایک جو لیکچر لیا تھا اس کے اندر ہم نے مقاصد الشریعہ سے متعلقہ چیزیں تھیں، تو شریعت میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہے، جو ضروری ہے، جن کے بغیر زندگی گزارنا اس دنیا میں بھی مشکل ہے اور آخرت میں بھی انسان ان کی وجہ سے پکڑا جائے گا، تو وہ ایسی ضروریات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا حفظ النفس اور حفظ النسل اور حفظ العرض اور حفظ المال، اور یعنی یہ 5 جو کلیات الخمس ہم نے ذکر کیے تھے، اس کے مطابق بترتیب شریعت نے احکام اتارے ہیں۔ اتنا نظم، اتنا ترتیب، اتنا یعنی مینجمنٹ کسی اور شریعت میں نہیں ہے، کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی اس کائنات میں۔ تو اسی طریقے سے شریعت نے جیسے مثال ہے کہ شریعت تعالج مشکلۃ الفقر، کہ فقیری کے یا غربت کے جو پرابلمز ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے شریعت آئی ہے، کہ اس لیے زکوٰۃ کو جو ہے فرض کر دیا، صدقات کو جو ہے وہ بعض صورتوں میں واجب کیا ہے اور مباح کیا ہے، کہ تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے امن و امان قائم رہے اور دولت ایک انسان جو ہے وہ نہ سمیٹ کے لے جائے۔ اس کے اوپر پھر قرآن پاک کی بے شمار آیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ہم نے بیان کر لیا توثیق وغیرہ، کہ انسان کے حقوق کی حفاظت ہو، میاں بیوی ہوں، معاشرے میں دوست ہوں، فیملی میٹرز ہوں، یا آپ کے جو ہے جہاں جاب کرتے ہیں یا زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، وہاں پہ آپ کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے شریعت نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام جو ہے وہ وضع فرمائے ہیں، یعنی پریکٹیکلی آپ کے لیے آسان کی ہیں وہ ساری چیزیں، ایسی کوئی چیز نہیں بتائی کہ جو آپ کے لیے امپاسبل ہو۔ یہ بھی اس شریعت کا اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے اس قرآن پاک کا۔ اسی طرح جو ہے جو شریعت ہے وہ ایک انڈیویجول فیملی کے لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے جو ہے ان کے حقوق و فرائض کی حفاظت کرتی ہے، یہ بھی ہم نے پہلے ذکر کر لیا۔ تو یہاں سے الاعجاز الغیبی شروع ہوا، تو ہم اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ صرف اعجاز الغیبی میں 3 چیزیں ہیں کہ یہ ماضی کی خبریں بھی دیتا ہے قرآن پاک، اسی طرح حاضر کی جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے قرآن پاک میں وہ بھی بیان ہے، اسی طریقے سے مستقبل کی جو خبریں ہیں مستقبل کی وہ بھی قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پھر بے شمار مثالیں ہیں، ہم جو ہے وہ اگر مثالیں دیں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو یہاں ہم سٹاپ کر لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہے تو
آپ جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جی علامہ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب، آپ کا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے جو ہے یہ ہمیں 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ آپ نے وقت دیا. سلامت رہیں. بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا ایک اور ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ نے جو تمہید باندھی نا، اور یہ واقعی طویل ہے اگرچہ، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ ان کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کے جی چلنا. ہم جو ہے وہ سادہ اردو میں بھی جو ہے نا قرآن مجید کے معجزات کے حوالے سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. یعنی اس کے جو اعجازی جی پہلو ہیں جتنے سارے ہیں، ہم اس کا جو ہے نا آسان اردو میں بھی ان کے لیے بھی ایک اور بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کا وقت بھی جی بڑا جی جی. قیمتی ہوتا ہے، اور بہت لیکن سارا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا برداشت کیا. اتنا سننا جو ہے 1.5 گھنٹہ وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے میں تو کوئی سبھی کا مشکل نہیں، شکریہ. کسی کے لیے بھی ایسا آپ نہیں حاضر ہے. ہوئے گو. جی. اور میں گو کہ چاہوں میرا طریقہ کار جو ہے وہ ذرا عربک زیادہ رہا، ہاں ہاں، یہ کیونکہ عربک، میرا ہاں خیال عربک کا تھا زیادہ کہ ہے. عربک اسٹوڈنٹ بالکل بالکل. عربک ہمارے لیکن اسٹوڈنٹ یہاں سے بھی کچھ اصل شامل میں ہوں گے. اگر دیکھا جائے نا تو تو آٹھ شاید وہ ہزار ہیں. آٹھ ہزار لوگ جو ہے نا ہمارے دوستوں میں سے ہیں فیس بک پہ، اور اسی طرح جو ہے کوئی 6 ساڑھے 6 ہزار جو ہے یوٹیوب پہ ہمارے جو ہے نا ساتھی ہیں. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء کرام ہی اصل میں، تو ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے یہ ساری چیزیں. اور جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان کے لیے آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے. کوئی بھی جو بندہ جو کہ علم کی جستجو رکھتا ہو نا، ان کے لیے بہترین جو ہے نا یہ ایک جامع قسم کا لیکچر تھا اعجاز قرآنی پہ. اور مجھے یہ بالکل بھی قطعاً جو ہے نا یہ امید نہیں تھی کہ ہم اس کو ایسے شروع کریں گے، لے کے چلیں گے. تو یہ اس میں صرف اعجاز قرآن کا آپ نے ذکر نہیں کیا، آپ نے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا گرہ جو ہیں وہ آپ نے کھولی ہیں شروع میں. اور یہ تو آپ وہ چونکہ وہاں پہ ہیں، مصر میں رہتے ہیں، جامعہ ازہر میں ہیں، تو سارا آس پاس آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے صرف جو ہے وہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں، کتابوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ ایسے جگہ پر ہیں جو کہ ممبر اسلام ہے، جامعہ ازہر، تو سارے علوم کی باتیں ہی آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں ہمارا جو ذوق ابھی جو سلامت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل آسانی سے چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں، اور چیزوں کو جو ہے نا اسی وجہ سے زیادہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہم لوگ. یعنی ہم لوگ جو اصل بات ہوتی ہے نا، ہم وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو ٹو دی پوائنٹ بات بتاؤ. ٹو دی پوائنٹ سے آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کبھی نہیں، جب تک آپ کی بنیادیں مضبوط نہ ہو اور آپ کو اس کے جوانب کا نہ پتہ ہو. تو آپ نے بڑا بہترین کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم ایک دفعہ اور بھی جو ہے ڈسکس کریں، بلکہ آپ ہمیں اس کا کوئی ایک پہلو لے لیں. جیسے سائنسی پہلو ہے قرآن مجید میں، یعنی معجزہ ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنس جو موجودہ سائنس ہے. اب پتہ نہیں کتنے معجزات ابھی باقی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں سائنس ثابت کرے گی. لیکن اب تک جو کچھ ہو چکا ہے، جیسے سائنس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو عددی معجزہ ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ سے دوبارہ سے ایک دفعہ وقت لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ. چاہے درمیان میں گیپ مہینے کا آ جائے، کوئی پریشانی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا وقت ہم دوبارہ جو ہے نا یعنی ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں شوق ہے بہت زیادہ، اور کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں. تو وہ ابھی چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں سوالات کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں آپ سے واٹس ایپ پہ اس کے جوابات جانا چاہوں گا کہ آپ دے دیں. پھر میں گروپوں میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، فیس بک پہ بھی جی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. آپ کا جی اتفاق ٹھیک کر، شکریہ سر. ہے. ہمارے چند ہمارے کوئی طالب علم بھی آئے ہیں آپ کے ساتھ. جی جی، میں ہاں بس یہی بات کرنے لگا تھا میں میرے کہ خیال میں آخر ہمارے میں نا، آخر میں وہ منا ہے، منا احمد اسکندریہ سے. اور میں چاہوں گا کہ منا جو ہے ہمیں کوئی علامہ محمد اقبال کا کوئی شعر سنا دے، اگر ان کو آتا ہے تب. نہیں آتا تو کوئی بھی شعر سنا سکتی ہے. جی. نہیں منا جی منا. منا کو کچھ بھی بولنے کا موقع ضرور دیا جائے. منا، یہ آپ میری سے ریکویسٹ پہلے ہے آپ سے. ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں آمنہ، مہپارا، سب سے بات ہوئی ہماری، منا سے ہماری گپ شپ ہوئی ہے. جی. منا، آپ اچھا. کو اردو کی ہوگی نا منا؟ ماشاءاللہ وہ اردو جو ہے اس نے سیکھی ہے ہمارے پاس، اور بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. منا، الیگزینڈریا سے ہے. منا کو جی. ہم چاہیں گے کہ منا ہمیں کوئی نام شعر سنا دے. جی منا. نام یا منا. هل تريد أن تسأل أي شيء؟ تفضلي. السلام عليكم. ازي حضرتك يا علیکم. دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
وہ मिन्ना का दोबारा भी आएंगी, दोबारा से वो रिज्वाइन होगी। अच्छा, वो आ जाएगी, चलें ठीक है। कोई हमारी और बात बात हुई है इससे, करना चाहे तो जस्ट। मैंने उर्दू में जी। बात की है और बड़ी माशाल्लाह से ये कौन से डिपार्टमेंट में है मिन्ना? मिन्ना जो है इसने अभी ख़त्म किया है स्कूल, अच्छा। और ये अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर। ये पिछले साल लैंग्वेज सीखती रही हमसे यहाँ पे। तो क्या बात, इसको इस्लामिक एजुकेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, और माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान की थकाफत, कल्चर और सारी चीज़ें सीखने का उसे बहुत ज़्यादा शौक है। वाह तो माशाल्लाह उसने उर्दू ज़बान भी सीख ली, बाकी भी चंद एक ज़बानें उसको आती है। माशाल्लाह और अल अज़हर में वो पढ़ना चाहती है, तो इस हवाले माशाल्लाह। से भी तो नहीं, बहुत उसके शानदार इरादे है, जो बहुत हैं। शानदार है इंशाल्लाह। और इनको हम दोबारा भी बुलाएंगे अपने क्लास में इंशाल्लाह ताला, कि आए लोगों से यहाँ बात करें। तो चले सलामत रहें सर, बहुत शुक्रिया एक मैं दफ़ा बता फिर आपका दूंगा। भी, और तमाम हाजरीन का, सामीन का, नाजरीन का, जो जिन्होंने अभी शिरकत की यहाँ पे, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस अमल को जो हमने कोशिश की है, साई की है, जिस तरह भी है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए तोशे आखिरत बनाए। अस्सलामु अलैकुम हाँ, वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम